बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। न्यूयॉर्क के मेयर को चुनने के लिए जोशो खरोश के साथ वोटिंग। ज़ोहरान ममदानी तारीख बना सकते हैं, तमाम पोल्स में आगे। ममदानी मेयर बने तो न्यूयॉर्क के लिए फंड्स रोक दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी। आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो की तारीफ। सूडान की सूरत हाल पर गुटरेज ने किया फिक्रमंदी का इजहार, कहा फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। गाजा में आलमी फौज के लिए अमरीकी करारदाद पर यूनाइटेड नेशंस में गौर होगा, मुस्लिम मुल्कों ने फलस्तीनियों की हुकूमत पर दिया जोर। ईरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्जे की सालगिरह, खामेनेई ने ट्रंप को मिडल ईस्ट में दखल देने के खिलाफ किया खबरदार। इसराइली वजीर खारिजा की जयशंकर से मुलाकात, नया सिक्योरिटी महाज बनाने पर बातचीत, कहा दहशतगर्दी दोनों के लिए खतरा है। बारह रियासतों और यूटीज में SIR शुरू, इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई भी अहल वोटर बाहर नहीं होगा। बिहार में पहले मरहले के लिए कैंपेन खत्म, तमाम पार्टियों ने आखिरी लम्हे तक मुहिम चलाई, NDA और महागठबंधन दोनों को जीत का यकीन। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। न्यूयॉर्क शहर के मेयर को चुनने के लिए जोशो खरोश के साथ वोट डाले जा रहे हैं। ये इलेक्शंस काफ़ी अहमियत रखते हैं। तमाम अंदाजों और पोल्स के मुताबिक 34 साला ज़ोहरान ममदानी एक तारीख बना सकते हैं। उन्हें साबिक गवर्नर 63 साल एंड्रयू कोमो से आगे बताया जा रहा है, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। इसके अलावा रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिटिस लेवा भी मैदान में हैं, जो अपसेट की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ममदानी जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर होंगे। वो कई दहाकों के सबसे कम उम्र मेयर भी होंगे। वो एक लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट हैं। इलेक्शन से पहले ममदानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कई बार तकरार हुई है। अमरीकी सदर ने धमकी दी है कि अगर ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो वो न्यूयॉर्क के लिए फंड्स रोक देंगे। ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ एंड्रयू कोमो की तायीद की। उन्होंने वोटर से कहा कि उन्हें एंड्रयू कोमो को वोट देना चाहिए, इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तमाम ओपिनियन पोल्स में ममदानी को आगे बताया जा रहा है, जो एक इंडियन फिल्म मेकर मीरा नायर और एक अफ्रीकन प्रोफेसर के बेटे हैं। न्यूयॉर्क के वोटर्स जोशो खरोश से वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। 7 लाख वोटर्स ने पहले ही वोट दे दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ एक्स पर लिखा कि अगर ममदानी जीतते हैं तो इस बात का इम्कान नहीं है कि मैं मरकज़ी फ़ंड्स दूंगा, मैं सिर्फ कम से कम फ़ंड्स ही जारी करूंगा। ममदानी युगांडा में पैदा हुए थे और न्यूयॉर्क में पले बड़े। उनके वालिद महमूद ममदानी एक हिस्टोरियन हैं। उनकी मां मीरा नायर सलाम बॉम्बे जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है। ममदानी ने बड़े जोशो खरोश के साथ मुहिम चलाई। ज़ोहरान ममदानी की शादी एक सीरियन आर्टिस्ट रामा दवाजी से हुई, जो ब्रुकलिन में रहती हैं। इस दौरान अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने ममदानी की कैंपेन की तारीफ की।
اس دوران ہندوز فار ممدانی نامی ایک تنظیم نے زہران ممدانی کے حق میں ریلی نکالی۔ اس موقع پر ان کی ماں میرا نائر نے کہا کہ ان کے بیٹے کی مہم کسی ایک مذہب یا لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نیو یارک کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ہر مذہب اور ہر زبان اور ہر تہذیب کے لوگ رہتے ہیں۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے سوڈان کے الفشر ٹاؤن کے تعلق سے خبردار کیا ہے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ سوڈان میں 2 سال سے زیادہ عرصے سے لڑائی جاری ہے۔ گوٹریز نے کہا کہ ہزاروں سیویلینز ناکہ بندی کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، لوگ بھوک، بیماری اور تشدد سے مر رہے ہیں۔ ہم مسلسل عالمی قانون اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں خبریں سن رہے ہیں۔ جب سے ریپڈ سپورٹ فورسز شہر میں داخل ہوئی ہیں، قتل عام کی خبریں مل رہی ہیں۔ حال ہی میں سیرین سرکاری فوج الفشر ٹاؤن سے باہر نکل گئی تھی۔ دوسری طرف RSF نے حملوں کی خبروں کو غلط بتایا۔ RSF نے 18 مہینے پہلے الفشر کی ناکہ بندی شروع کی تھی۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا سوڈان میں عالمی امن فوج کا کوئی رول ہے، اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے اور جنگ روکنے کی کوششیں کرنا چاہیے۔ اپریل 2023 سے سوڈان میں خانہ جنگی جاری ہے۔ یہ لڑائی دراصل سوڈان کی فوج اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان ہے۔ سرکاری فوج کے چیف عبدالفتح البرہان ہیں اور RSF کے لیڈر حمدان داغلو ہمتی ہیں۔ RSF کو UAE اور سرکاری فوج کو ترکی اور ایجپٹ کی تائید حاصل ہے۔ تقریباً 2.5 سال سے جاری لڑائی میں 40,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ گوٹریز نے کہا کہ ہمیں فوری سیز فائر کرنا چاہیے ورنہ یہ بحران ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ غزہ میں یونائیٹڈ نیشنز کی نگرانی میں کام ہونا چاہیے۔ سوشل ڈیولپمنٹ سمٹ کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گوٹریز نے کہا کہ امریکہ کی قرارداد پر یونائیٹڈ نیشنز کے رکن ملکوں میں غور ہوگا جس میں غزہ میں عالمی فوج تعینات کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ انڈونیشیا، آذربائیجان، ایجپٹ اور ترکی جیسے ملکوں نے عالمی فوج میں شامل ہونے پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن اسرائیل نے ترکی کے رول پر اعتراض کیا ہے۔ ایک دن پہلے ترکی میں غزہ کے مستقبل کے بارے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ ترکی اور دوسرے عرب ملکوں کے فارن منسٹرز نے غزہ میں فلسطینیوں کی حکومت قائم کرنے پر زور دیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فدان نے استنبول میں ہونے والی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ فلسطین میں فلسطینیوں کی حکومت ہونی چاہیے اور انہیں سیکیورٹی کا ذمہ دار بنانا چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں مدد کرنی چاہیے۔ یہ مدد سفارتی، معاشی اور ادارے جاتی ہو سکتی ہے۔ اس میٹنگ میں سعودی عرب، قطر، UAE، جارڈن، پاکستان اور انڈونیشیا کے وزیروں نے حصہ لیا۔ ان ملکوں کے لیڈرز نے ستمبر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی اور غزہ کے مستقبل پر بات چیت کی تھی۔ ترک وزیر خارجہ نے حماس کے عہدیدار خلیل الحیہ سے بھی ملاقات کی جنہوں نے سیز فائر کی بات چیت میں حماس ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے منگل کو ایک بار پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ ایک شخص کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی اونروا نے کہا کہ 75,000 بے گھر فلسطینی غزہ میں ٹوٹے پھوٹے گھروں اور 4 دیواریوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ ایجنسی نے غزہ کی بگڑتی ہوئی ہیلتھ سچویشن پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ نارتھ غزہ میں بھاری شلباری ہوئی ہے۔ ایسٹ غزہ کے قریب کئی کھیتوں اور گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی سمجھوتے کے تحت 5 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا۔ ان فلسطینی قیدیوں کا اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ جذباتی ملاپ ہوا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد امریکی سفارت خانے پر قبضے کی یاد میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اسے طالب علموں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 4 نومبر 1989 یا 1979 کو ایرانی اسٹوڈنٹس نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر حلہ بول دیا تھا اور قبضہ کر لیا تھا اور اسے جاسوسی کا اڈہ قرار دیا تھا اور امریکی سٹاف کو ہوسٹیج بنا لیا تھا اور یہ بحران 400 سے زیادہ دن چلا تھا۔ تب سے یہ دن اسٹوڈنٹس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایران کے 900 سے زیادہ شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے اس دوران ایک پیام میں کہا کہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ انہوں نے طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے مستقبل قریب میں امریکہ کے ساتھ کسی بات چیت کے امکان سے انکار کر دیا۔ خامنہئی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں۔ اس دوران ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن وہ اپنی فوجی صلاحیتیں بڑھا رہا ہے اور دشمن کی کسی بھی غلط مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان کے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا ہے۔ عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ ان دہشت گردوں کا تعلق انڈیا کی ایجنسیوں سے ہے۔ یہ جھڑپ قلات میں ہوئی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ انڈیا اور اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ انہوں نے دہلی میں اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار پہلی مرتبہ انڈیا کے دورے پر آئے ہیں۔ ان کا استقبال کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ انڈیا اسرائیل پارٹنرشپ آپسی اعتماد
محض اعتبار اور مشترکہ مفادات پر ٹکی ہے۔ جے شنکر نے اسرائیلی ہوسٹیجز کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سے علاقے میں پائیدار امن قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ جے شنکر اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایک نئے سیکیورٹی محاذ کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے دہشت گردی کو دونوں ملکوں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 9 ریاستوں اور 3 مرکزی علاقوں میں SIR کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ اس مرحلے میں تقریباً 51 کروڑ ووٹرز کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس فیز کے تحت قطعی ووٹر لسٹ 7 فروری 2026 کو چھاپی جائے گی۔ اس مرحلے میں انڈمان نکوبار، لکشدویپ، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کیرلا، مدھیہ پردیش، پدوچیری، راجستھان، تمل ناڈو، اتر پردیش اور ویسٹ بنگال کا احاطہ کیا جا رہا ہے۔ SIR کے تحت گھر گھر گنتی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد 9 دسمبر کو ووٹر لسٹ کا مسودہ چھاپا جائے گا۔ یہ آزادی کے بعد سے 9ویں خصوصی نظر ثانی یا SIR ہے۔ آخری مرحلہ 2002 اور 2004 کے دوران ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ SIR کا مقصد اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ کوئی بھی اہل شہری ووٹر لسٹ سے باہر نہ ہو اور کوئی بھی نااہل شخص ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہو۔ SIR کا ایک مقصد بنگلہ دیش اور میانمار سے آنے والے لوگوں کو ووٹر لسٹ سے نکالنا ہے۔ SIR پر ایک تنازع بھی پیدا ہوا ہے اور یہ مسئلہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا ہے۔ بہار میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے کیمپین ختم ہو گئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے آخری لمحے تک ووٹرز کو اپنی اپنی طرف کرنے کی کوشش کی اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس مرحلے کے تحت 6 نومبر کو 18 ضلعوں کے 121 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بہار میں جملہ 243 حلقے ہیں۔ دوسرا مرحلہ 11 نومبر کو ہوگا اور ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بہار کے عوام نے اپنا ذہن بنا لیا ہے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ NDA ریکارڈ فرق سے کامیابی حاصل کرے۔ مودی نے کہا کہ جنگل راج کے لوگوں کو ریاست میں بدترین شکست اٹھانی پڑے گی۔ مودی نے بہار میں کئی ریلیوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ہر ریلی میں ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ نے بھی BJP امیدواروں کی تائید میں مہم چلائی۔ JDU صدر نتیش کمار نے بھی ریلی سے خطاب کیا۔ مہا گٹھ بندھن کے لیڈر تیجسوی یادو نے پٹنہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو TSS اور دیپار منڈل کے صدر کو عوامی نمائندوں کا درجہ دیا جائے گا۔ دوسری پارٹیوں کے لیڈرز نے بھی سرگرمی سے مہم چلائی۔ راہل گاندھی نے بہار کے اورنگ آباد میں وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی پارٹی BJP پر شدید تنقید کی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم بہار آتے ہیں، روزگار دینے کی بات نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ریل بنائیے اور دیکھیے، اس کے لیے ہم نے انٹرنیٹ کو سستا کر دیا ہے۔ راہل گاندھی نے جلسے میں شامل لوگوں سے کہا کہ کیا آپ ریل بنانا چاہتے ہیں یا روزگار چاہتے ہیں؟ جس ڈیٹا کی وزیر اعظم بات کرتے ہیں اس کا پورا پیسہ ریلائنس کمپنی کو جاتا ہے۔ عوام کا زیادہ پیسہ آج کل اڈانی کی جیب میں جاتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بہار میں کسی ایک طبقے کی حکومت نہیں ہوگی، ہم حکومت ایک ایسی بنائیں گے جس میں سب لوگوں کی نمائندگی ہو۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے بھی آخری دن مہم چلائی۔ انہوں نے RJD لیڈر تیجسوی کو پھر سے تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں انتہا پسند کہنے پر RJD لیڈر پر سخت تنقید کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ نیو یارک کے میئر کو چننے کے لیے جوش و خروش کے ساتھ ووٹنگ۔ زہران ممدانی تاریخ بنا سکتے ہیں، تمام پولز میں آگے۔ ممدانی میئر بنے تو نیو یارک کے لیے فنڈز روک دوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے دی دھمکی۔ آزاد امیدوار اینڈریو کومو کی تائید۔ سوڈان کی صورتحال پر گوٹریز نے کیا فکر مندی کا اظہار، کہا فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ غزہ میں عالمی فوج کے لیے امریکی قرارداد پر یونائیٹڈ نیشنز میں غور ہوگا، مسلم ملکوں نے فلسطینیوں کی حکومت پر دیا زور۔ ایران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کی سالگرہ، خامنائی نے ٹرمپ کو مڈل ایسٹ میں دخل دینے کے خلاف کیا خبردار۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی جے شنکر سے ملاقات، نیا سیکیورٹی محاذ بنانے پر بات چیت، کہا دہشت گردی دونوں کے لیے خطرہ ہے۔
12 ریاستوں اور یوٹیز میں SIR شروع، الیکشن کمیشن نے کہا کوئی بھی اہل ووٹر باہر نہیں ہوگا۔ بہار میں پہلے مرحلے کے لیے کیمپین ختم، تمام پارٹیوں نے آخری لمحے تک مہم چلائی، NDA اور مہا گٹھ بندھن دونوں کو جیت کا یقین۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔